प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह हम आपको सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और खुदावंद की इबादत में वेलकम करते हैं। सारा इज़्ज़त जलाल अपने खुदावंद को देते हैं और इस सुबह में उसके गुण गाने के लिए, उसको धन्यवाद कहने के लिए, उसको मुबारक कहने के लिए, उसकी सना गाने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की बरकत, खुदा का फजल, खुदा का हाथ, उसका जलाली चेहरा जो है वो हम पर जलवागर हो और खुदावंद की रोशनी, उसका शिकायना हम पर चमके। आए आज सब खुदा की इबादत करें। दिल दे बूहे खोल दे, यसू आउणा चाहुंदा है। दिल दे बूहे खोल दे, यसू आउणा चाहुंदा है। तेरे घर विच यसू तेरा आउणा चाहुंदा है। दिल दे बूहे खोल दे, यसू आउणा चाहुंदा है। तेरे घर विच यसू डेरा पाउणा चाहुंदा है। दिल दे बूहे खोल दे। छड़ दुनिया दिया खाशां है ते मार मुकाउंदियां ने। तेरे सफेद लिबास नूं है ते लिकालों दियां ने। छड़ दुनिया दिया खाशां है ते मार मुकाउंदियां ने। तेरे सफेद लिबास है ते लिकालों दियां ने। ओते सूली चढ़ के तेनू बचाउणा चाहुंदा है। ओते सूली चढ़ के तेनू बचाउणा चाहुंदा है। तेरे घर विच यसू तेरा आउणा चाहुंदा है। दिल दे बूहे खोल दे, यसू आउणा चाहुंदा है। तेरे घर विच यसू तेरा आउणा चाहुंदा है। प्यार दी रीत अपना लै, पढ़ के हुक्म यसू दे तू। नफरत दी कंध टालै, आ जा यसू दे दवारे तू। प्यार दी रीत अपना लै, पढ़ के हुक्म यसू दे तू। नफरत दी कंध टालै, आ जा यसू दे दवाले तू। तेरे उजड़े घर नूं ओते वसाउणा चाहुंदा है। तेरे उजड़े घर नूं ओते वसाउणा चाहुंदा है। तेरे घर
ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਰਿਫ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਰਿਫ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਸਫ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ। प्रेज द लॉर्ड। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। आइए जी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए तिलावत खुदाबंदी करेंगे और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे। अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 7वां बाब, हमने पहली 7 आयत 7वें बाब की देखी है। आज हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे, 15वीं आयत तक तिलावत कर लेंगे और ये तकरीबन 7 आयत बनेगी। हम वैसे चाहिए हमें 5 आयत तक पढ़ना, लेकिन चले आए हम 15वीं 14वीं आयत तक देख लेंगे। आए जी तिलावत खुदाबंदी करेंगे। बुजुर्ग पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम की तिलावत करेंगे। बस मैं बेब्याह हूँ और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ,
لیکن اگر ضبط نہ کر سکے تو بیاہ کر لے، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. آئیں جی ایلون بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، نسیم جاوید کو اور ذیشان مسیح کو، علیشا کو، اس کی مما کو جو ہے وہ کہتے ہیں ہیرک حابیل ہے، اس کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور کوئی شخص اگر موجود ہے تو اس کو بھی ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے آج ہم 8ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے، کرنتھیوں پہلا کرنتھی انجیل مقدس میں، اور اس کی 8ویں آیت سے خدا کے کلام پر ہم غور کریں گے، اور آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں۔ میرے ساتھ ضرور انجیل مقدس نکالیے اور خدا کے کلام کے میں ضرور اپنے لیے ایک ہائی لائٹر خریدیے، ایک پینسل خریدیے، ایک پین خریدیے، اور ایک نوٹ بک لیجیے گا۔ تو بھائی آصف کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک ہوتی ہے، تو بائبل مقدس بھی ان کی دیکھنے والی ہے، بڑی انٹرسٹڈ ہے۔ سو آئے ہم 8ویں آیت کو دیکھیں گے آج صبح۔ تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ کیا لکھا ہے کہ بے بیاہوں اور بیواؤں کو وہ نصیحت کرتا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجیے 8ویں آیت میں، بے بیاہوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ کہ میری مانند رہو۔ اب مطلب جو بیوہ ہو گئی ہیں اس سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بے بیاہے ہیں وہ شادی کی وہ کہتا ہے ضرورت نہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میری مانند ہو۔ ذرا پڑھ دیجیے 8ویں آیت۔ پس میں بے بیاہ ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں۔ رائٹ، تو وہ یہاں پر ایک نصیحت وہ کرتا ہے کہ وہ میری مانند کیا ہوں، بنے۔ آیت 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 9ویں آیت میں انڈرلائن کریں جہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں، لکھا ہوا ہے لیکن اگر ضبط نہ کر سکے، اس کو دائرہ لگا لیجیے، ہائی لائٹ کر لیجیے، انڈرلائن کر لیجیے، یعنی بے بیاہ ہے، بے بیایا ہے، نہ رہ سکے تو ان کو اجازت ہے کہ بیاہ کر لے۔ لکھا ہوا بیاہ کر لے، اجازت ہے، کیونکہ بیاہ کرنا مشت ہونے سے بہتر ہے۔ اب اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ لیکن اگر ضبط نہ کر سکے، یعنی بے بیایا ہے، نہ رہ سکے، بے بیایا نہ رہ سکے، ضبط نہ کر سکے، ضبط نہ کر سکے کا مطلب ہے اگر بے بیایا نہ رہ سکے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ بیاہ کر لے، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ اب یہ مست ہونا کیا ہے، اس کو ذرا گول دائرہ لگا لیجئے، ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ مست ہونا کیا ہے۔ یعنی جذبات کی شدت سے مغلوب ہو جانے میں سخت خطرہ ہے کہ انسان گناہ میں گر جائے، اور مست ہونے سے یہ مراد ہے کہ جب آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور شدت مغلوب ہو جانے میں آپ مختلف طرح کے گناہ میں پڑ جائیں یا پڑے رہیں، تو اس کو بائبل مستی کہتی ہے۔ تو اس مستی سے بہتر ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ جب تو ضبط نہ کر سکے تو پھر تو کیا کر لے، بیاہ کر لے۔ آئیں ذرا 10ویں آیت دیکھتے ہیں۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا، لکھا ہوا ہے، ان کو
ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے. سو یہ اگلی 2 آیات میں ہم شادی شدہ جوڑوں کو مخاطب کیا گیا ہے. جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ ایسے جوڑے ہیں جن میں دونوں ساتھی ایماندار ہیں. ذرا یہ بات خیال رکھنا کہ یہ ان 2 آیات میں ایسے شادی کے جوڑے ہیں جن میں دونوں وہ کیا ہیں، ایماندار ہیں. تو اس کو ہم ذرا دیکھیں گے کہ شادی شدہ جوڑوں کو جب وہ مخاطب کیا گیا تو اس طریقے سے ہوتا ہے. ایک غیر ایمانداروں کا جوڑا ہوتا ہے، دونوں ہی بے ایمان ہوتے ہیں، خدا تو پجے اور باغی ہوتے ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ایماندار ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت خدا کی شکر گزاری. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک نجات پا جاتا ہے اور ایک رہ جاتا ہے. تو پھر بائبل ایسے کو کیا کہتی ہے؟ کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ مسئلہ اٹھ گیا تھا کہ بھی اب ایک نے نجات پا لیا، بیوی نے نجات پا لیا لیکن شوہر نے نجات نہیں پائی، تو اب کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ شریعت کے حکم جو ہیں کچھ ایسے تھے کہ وہ آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ وہ یہ حکم دیتی تھی کہ چھوڑ دیا جائے، بیوی کو بھی چھوڑ دیا جائے، بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. لیکن اب جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، جب کرنتھس کی کلیسیا میں یہ ایشو اٹھا تو وہ کس طریقے سے بائبل مقدس فضل میں ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے، ذرا وہ دیکھیے. سو آئیں دیکھیے، تو لکھا ہے مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے. اب پولوس کا مطلب ہے کہ جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تعلیم خود خداوند نے اپنی زمینی زندگی کے دوران دی تھی. جب لکھا نا کہ ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے، تو اچھا اس سے یہ بھی سیکھ لیجئے، کبھی کبھی میں اور آپ تفریق ڈال دیتے کہ جی خرے خداوند کا حکم ہو رہے تو پولوس کا حکم ہو رہے. ایسا نہیں. دیکھیں خود کچھ حکم جو ہے یسوع مسیح نے اپنی خود زمینی زندگی میں دیے. آپ انجیل مقدس کو اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر خود یسوع مسیح کے لب مبارک سے کچھ نکلا ہے تو اس کو اگر آپ کنگ جیمس انگلش بائبل میں دیکھیں گے تو وہ ریڈ جو ہے وہ ریڈ سیاہی سے لکھا گیا ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ مسیح سے نکلا ہے. اس کے بعد جو اس کے حواریوں کے منہ سے روح القدس نے، جو مسیح نے ان کو بعد میں ہدایت دی، جو ان سے لکھے گئے ہیں، تو وہ اس لیے وہ یہ جب کہتا ہے کہ بھی میں نے نہیں تو خداوند نے حکم دیا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ الہام نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات تو خود خداوند نے کہی تھی اور باقی بات جو ہے وہ خداوند اب میرے وسیلہ سے مجھے ہدایت کرتا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے وہ اب اس کو کیا کر رہا ہے؟ جاری کر رہا ہے. تو یہاں پر جب لکھا ہے کہ تو خداوند نے خود ہی اپنی زمینی زندگی کے دوران اس کی تعلیم دی تھی، تو مسیح نے اس موضوع پر بالکل واضح حکم دیا تھا. کیا؟ مثال کے طور پر اس نے سوائے بے وفائی اور حرام کاری کے طلاق دینے سے منع کیا تھا. کہاں پر یسوع مسیح نے یہ بات کی؟ ذرا دیکھ لیجئے متی 5ویں باب کی 32ویں آیت میں. مگر جن کا بیاہ ہو گیا ان کو میں نہیں بلکہ خداوند کیا حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، ماں سوائے کس کے؟ حرام کاری کے. متی 5:32 آپ نکال لیجئے اور ذرا دیکھیے متی 5:32 میں یسوع مسیح یہ حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی بیوی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. سنا اپنے ماں سوائے حرام کاری کے بائبل مقدس یسوع مسیح نے پہلے یہ حکم دیا کہ ہم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے. 19:9 ہاں جی متی 19:9 کو ذرا ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر پولوس یہ ہدایت کرتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو. اور میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور وہ دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. بس رکے. تو ماں سوائے کس کے؟ حرام کاری کے. ہمیں جو ہے وہ بے وفائی اور حرام کاری کے طلاق دینے سے منع کیا گیا، لیکن جب حرام کاری یا بے وفائی دیکھتے ہیں تو تب ہم طلاق دے سکتے ہیں، ادروائز ہمیں منع کیا گیا. آئے 11ویں آیت کو ذرا دیکھتے ہیں واپسی. 1 کرنتھیوں 7واں باب 11ویں آیت تو پڑھ دیجئے ذرا یہاں کیا لکھا. اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ
कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। आमीन। अच्छा, तो क्या लिखा है कि बीवी ना शोहर बीवी को छोड़े और ना बीवी को छोड़े। अच्छा, तो लिखा है कि दोबारा से पढ़िए जरा 11वीं आयत। जी, और अगर जुदा हो तो या बेनिकार है। अच्छा, जब लिखा ना जुदा हो तो बेनिकार रहे, अब जुदा हो या अलाइदगी इख्तियार करे तो इसमें अच्छे से ज़रा सीख ले कि बाइबल सेपरेशन के कानून को रखती है। जुदा हम हो सकते हैं, अलाइदगी इख्तियार कर सकते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि निकाह टूट जाता है, बल्कि तो भी उसे एहसास था कि बाज़ औक़ात इंतहाई सूरत हाल हो सकती है जब बीवी के लिए शोहर से जुदा होना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका फ़र्ज़ है कि वो क्या रहे, जुदा तो हो जाए और अलाइदगी भी इख्तियार कर ले, लेकिन बेनिकाह रहे, अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले। देखें, अब जब एक वक्त आ गया कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा झगड़े, इतने ज़्यादा उसका मसला नहीं हल होता, तो फिर ये होता है कि कुछ देर के लिए क्या हो जाए, सेपरेशन इख्तियार कर ले और अलाइदगी इख्तियार कर ले। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि बेनिकाह रहे और अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले। तो दो बातें हैं कि बेनिकाह रहे उस दौरान, उस सेपरेशन के दौरान, और ये भी बात जहन में रखे कि हमें फिर क्या करना है, मिलना है। बल्कि इस तरह खुदा ज़ख्मों को मंदमल होने का मौका देता है ताकि फ़िरकीन की आपस में और खुदावंद के साथ रफ़ाकत बहाल हो जाए। तो मतलब ये अलाइदगी क्या होती है, ये सेपरेशन, ये जुदाई क्या होती है कि दोबारा से मुमकिन है कि ज़ख्मों को हील करने और माफ़ करने और खुदावंद का खौफ लाने और पोलाइट होने के लिए बेहतर है। शोहर को भी हुक्म है कि बीवी को ना छोड़े, यानी तलाक ना दे। यहाँ कोई तफरीक नहीं की गई है। तो ना ऊपर देखे, अगर आयत में हम देखें तो 10वीं आयत में बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर हम 11वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है बीवी को ना, शोहर बीवी को ना छोड़े, लिखा हुआ है। तो मतलब दोनों में ये हुक्म है, तो दोनों में ये तफरीक नहीं है। आए ज़रा बड़ी इंटरेस्टेड आयत है 12वीं आयत, आयात 12 से 24 में, 12 से 24 तक में शादी के उस मसले पर बहस की गई है जब सिर्फ एक फरीक ईमानदार हो। क्लियर? अब ये जो दो आयतें हमने देखी हैं, 10वीं और 11वीं, इसमें ये दोनों ईमानदार थे और इन दोनों को जो है वो कहा गया है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, माँ सिवाय इसके कि जब तुम में कोई हरामकारी हो या बेवफाई हो। फिर अगर एक वक्त एक इंतहा हो जाए तो फिर कुछ वक्त के लिए वो सेपरेशन, जुदाई कर सकते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उनका निकाह टूट गया। फिर उसके बाद वो वापसी उस जुदाई में खुदावंद उन्हें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील करता है, तो वो फिर दोनों मिल सकते हैं। और शोहर को कहा गया कि तुम अपनी बीवी से जुदा ना होना। तो ये यहाँ तक है। लेकिन जब हम 12वीं आयत से 24वीं आयत तक देखते हैं तो इसमें डील किया गया है कि जब सिर्फ एक फरीक ईमानदार होता है तो पौलुस तहमीद के तौर पर कहता है, आए जरा 12वीं आयत पढ़िए। बाकियों से मैं ही कहता हूँ, ना खुदावन के अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। आमीन। अब आए जरा आयत, मैंने कहा कि यहाँ तक बहस चलेगी 12 से 24वीं आयत तक कि जब एक फरीक ईमानदार हो। तो यहाँ पर लिखा है, अंडरलाइन करे, बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना कि खुदावंद। इसको दायरा लगा सकते हैं आप, हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातों को हम सीखेंगे ताकि ऐसे लोग जो कलाम का मिस यूज़ करते हैं या आपको कलाम के अंदर तफरीक डाल देते हैं, पौलुस और खुदावंद की बातों में तफरीक डाल देते हैं और पौलुस की बातों को वो खुदावंद की बातों को तो इल्हाम कहते हैं, लेकिन पौलुस की बातों को इल्हाम कहने से वो मुनकिर होते हैं। इन बातों को लेकर ज़रा इसको सीख लेते हैं। वो कहते हैं, बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना कि खुदावंद। हम यहाँ पर फिर जोर देकर कहना चाहते हैं कि जो कुछ पौलुस कह रहा है वो पौलुस का नहीं बल्कि खुदावंद का ही नुक्ता नज़र है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ बातें खुद खुदावंद ने अपनी ज़मीन में कही और बाकी बातें वो अपने बंदा के वसीला से उसने हदायत कर कर उनको कही।
تو اب جب وہ پولوس اس کو کہتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اب خداوند سے، یاد ہوگا آپ کو اگر ہم پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں لکھا، اس نے کہا یہ بات خداوند سے مجھ کو پہنچی. تو اب یہ وہ باتیں ہیں، ایک تو خود خداوند نے کہی اور کچھ باتیں خداوند نے اس کو پہنچائی. تو جب وہ باتیں جب اس کو پہنچائی تو وہ اصل میں اس میں تفریق کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ غلط خود نہیں. اور پھر یہ بات خداوند نے نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ الہامی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند اب مجھے ہدایت کر رہا ہے، اور خداوند نے میرے وسیلہ سے، اور خداوند جو ہے خداوند سے مجھے جو ہے وہ پہنچی ہے. تو یہاں پر وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہنے کو ہوں، خداوند یسوع نے پہلے جب اس دنیا میں تھا تو اس کی تعلیم اب اس کے منہ سے نہیں، اس نے میرے منہ سے اس کو کیا کیا ہے، جاری کیا ہے. سو خداوند نے شادی کے اس معاملے پر بات نہیں کی، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب خداوند نے اس سلسلے میں اپنے رسول کو ہدایت کی ہے، اپنے رسول کو یہ پہنچائی ہے کہ چنانچہ پولوس یہاں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ الہامی باتیں ہیں، وہ الہام کا حصہ ہے. اس کو ذرا اچھے سے سیکھ لیں. اس لیے میں نے اس لائن کو انڈر لائن کیا تاکہ آپ ادھر ہم نے 3 جگہوں پر اس بات کو دہرا دیا ہے تاکہ آپ اچھے سے سیکھ لیں کہ کبھی بھی اگر کوئی تفریق ڈالنے کی کوشش کرے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو جب آپ نے باقاعدہ سیکھا ہوگا تو پھر آپ کو علم ہوگا، آپ اس کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اگلے لفظ پر. جب لکھا ہے باقیوں سے، اس کو گول دائرہ لگا دی، باقیوں سے کا مطلب ہے وہ افراد جن کے رفیق زندگی ایماندار نہیں. کلام کا یہ حصہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسیحی بے نجات ساتھی سے شادی کرے. ایت اچھے طریقے نہ سن لو، پھر سے میں کہنے لگا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر 2 لوگ ایماندار ہیں بے ایمان تھے اور ایک وقت آیا اس میں شوہر یا بیوی نے نجات پا لی تو یہ تو ٹھیک ہے، رائٹ. اور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی کوارا ہے اور وہ ایماندار ہے تو بائبل قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ غیر ایماندار سے شادی کرے. لیکن یہاں پر اب ایشو یہ آیا ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک نجات پا گیا ہے اور ایک نے نجات نہیں پائی، تو اس مسئلے پر حل کرتے. لیکن جو بات ایک کلیئر ہے، ایک بات جو ڈن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار بیٹے کو، ایک ایماندار بیٹی کو ایک غیر ایماندار بیٹے یا بیٹی سے نہیں بھیانا چاہیے، اور ان کے ماں باپ کو بھی خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور خدا پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں. بلکہ پیش نظر صورت حال یہ ہے کہ جس میں شادی کے بعد ایک فریق نجات پا جاتا ہے اور دوسرا بے ایمان رہ جاتا ہے. تو یہاں پر انڈر لائن کریں، اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، یعنی طلاق نہ دے. نہ چھوڑے سے مراد طلاق نہ دے. کلام کے اس حصے کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامے میں خدا کے حکم کو یاد کرنا بہت مددگار ثابت ہوگا. جب یہودیوں نے بت پرست عورتوں سے شادیاں کر لی اور ان سے بچے بھی ہوئے تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بیویوں اور بچوں دونوں کو چھوڑ دیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ بھئی نہ چھوڑے، کیونکہ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اب شوہر ایماندار ہے اور بیوی بے ایمان ہے تو لازمی اب جب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور خداوند انہیں بلیس کرتا ہے اور ان کے بچے ہوں گے تو کیا کریں. اب بیوی کو چھوڑے تو بچے بھی چھوٹتے ہیں. تو نیا عہد نامہ کہتا ہے نہ چھوڑے. پرانا عہد نامہ جب یہودیوں نے بت پرست عورتوں سے شادی کی تو وہ کہتا ہے چھوڑ دے. ذرا پڑھیے میرے ساتھ، نکالیے عزرا کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی 2 اور 3 آیت میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ جب انہوں نے بت پرست عورتوں سے شادی کی تو خدا کا کلام حکم یہ ہے کہ بچوں اور بیوی دونوں کو چھوڑ دے. پڑھے ذرا عزرا 10واں باب 2 اور 3 آیت، پرانے عہد نامے میں عزرا کی کتاب، اس کا 10واں باب 2 اور 3 آیت. جی 10واں باب 2 اور 3 آیت. جی
10वां बाब दूसरी और तीसरी आयत। तब कन्या बिन यहीयल जो बनी एलाम में से था अजरा से कहने लगा, अब हम अपने खुदावंद के गुनाहगार तो हुए हैं और इस सरजमीन की कौमों में से अजनबी औरतें ब्याह ली हैं, अजनबी औरतें ब्याह ली हैं, खुदा के गुनाहगार हुए हैं, तो भी इस मामला में अब भी इसराइल के लिए उम्मीद है। सो अब हम अपने मखदूम की और उनकी सलाह के मुताबिक जो हमारे खुदावंद के हुक्म से कांपते हैं सब बीवियों और उनकी औलाद को दूर करने के लिए अपने खुदा से अहद बांधे, और ये शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी और बच्चों को क्या करने से? दूर करने से। तो ये शरीयत के मुताबिक क्या किया जाए? आमीन। आमीन। तो नहमिया की किताब 13वें बाब को जरा पढ़ दीजिए, उसकी 23वीं से 25वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने खुदावंद का गुनाह किया, यहाँ पर अजरा की किताब में, और उन्होंने शरीयत के मुताबिक क्या किया कि उनको बच्चों और बीवी को दूर करने से खुदावंद से माफ़ी मांगी। ज़रा पढ़िए। मेरे साथ निकालिए नहमिया 13वां बाब पुराने अहदनामे में 23वीं और 25वीं आयत। नहमिया 13-25। अजरा के आगे ही था नहमिया, इसलिए आपने उसको वो मिस कर दिया। नहमिया 13वें बाब की 23वीं से 25वीं आयत। जी, बाप से कितना था? 13वां बाब। 13वां बाब। उन्हीं दिनों में मैं 13वीं से 25वीं आयत। 23वीं से 23वीं। उन्हीं दिनों में मैं उन्हीं दिनों में उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने मैंने उन यहूदियों को देखा, अशूदी, जिन्होंने अशूदी और अमूनी और मुआबी औरतों से ब्याह ली थी। हाँ, और उनके बच्चों की जुबान आज ही अशूदी थी और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। सो मैंने उनसे झगड़ कर उनको लानत की और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल नोच डाले और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना। 25वीं आयत तक। 25 ना अपने लिए। आपने 23 से 25 तक पढ़ा है? जी, 23 से 25। अच्छा, राइट। सो तो यहाँ पर उनको क्या क्या बताया गया कि ना करे, ना ब्याहे, ना ऐसा करे, तो उनको जो है वो मना किया गया। सो आए अब क्रिंथस की कलीसिया के दरमियान ये मसला पैदा हो गया था कि जो बीवी ईमान ले आई है और वो अपने शोहर और बच्चों से क्या करे। अब उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ गया था। सो और इसी तरह वो मर्द जिसकी बीवी बेईमान है उससे क्या करे, तो ये क्वेश्चन था उनके अंदर। तो क्या उसे छोड़ दे? सवाल भी उन्होंने छोड़ दे। तो ये वाजे है कि जवाब नफी में है, नहीं। पुराने अहदनामे का हुक्म खुदा के लोगों पर जो फजल के मातहत है, तो हम देखते हैं कि पुराना अहदनामे का हुक्म खुदा के लोगों पर जो फजल के मातहत हैं अब इतलाक नहीं करता। अगर किसी मसीही की बीवी गैर मसीही हो कर यानी उसके साथ रहने को राजी है, अंडरलाइन करें, उसके साथ रहने को राजी है, तो लाजिम है कि वो उसको ना छोड़े। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है बड़े सिक्कड़ वाली डाले कि भी उन्होंने ना छोड़े। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आदमी का किसी बेईमान से ब्याह कर लेना रवा और जायज़ है। देखिए, किसी बेईमान से शादी करना रवा और जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि वो ईमान शोहर ले आया है तो बीवी बेईमान है, तो इस मद में बात हो रही है कि उसे ना छोड़े। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आदमी का किसी बेईमान से ब्याह कर लेना और ये जायज़ है, ऐसी नहीं बात हो रही। बल्कि मतलब ये है कि अगर शादी उस वक्त हुई थी जब अभी ईमान नहीं लाया था,
تو ایمان لانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ آیت 13ویں آیت ذرا دیکھیے۔ جی، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، پہلے بات ہو رہی تھی شوہر کی کہ وہ بیوی بے ایمان ہے، اب بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایماندار ہے اور شوہر بے ایمان ہے، تو دونوں کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ اسے نہ چھوڑے۔ عین ممکن ہے، اب وجہ کیا ہے کہ عورت اپنی فروتنی اور خدا خوفی کی گواہی کے سبب سے وہ اسے خداوند کے لیے جیت لے، تو یہ ممکن ہے۔ اب آئے گی ذرا 14ویں آیت کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں آیت خدا کے کلام میں سے کیا کہتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے 14ویں آیت کو۔ کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ آمین آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 باتیں لکھی ہیں، بیوی شوہر کے سبب سے جو ہے وہ ایمانداریاں پاک ٹھہرتی ہے، اور شوہر بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور پھر جو بچے ان کے ہوتے ہیں وہ پاک ٹھہرتے ہیں۔ اب اس کو ذرا ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک ایماندار ہے اور دوسرا نہیں ہے تو اس کی ایک تو امید بھی ہے کہ وہ بچ سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ پاک ٹھہرتا ہے۔ آئیں کیسے ذرا اس کو دیکھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک غیر مسیحی گھر میں ایک ایماندار کی موجودگی پتہ ہے کس چیز کی علامت ہے؟ موجودگی سے تقدیسی اثر ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایک شخص بھی ایماندار ہونا تو اس کار سے اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی یا شوہر ایماندار ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ اثر، تقدیسی اثر جس کو ہم کہتے ہیں، پاک ہونے کا اثر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس گھر چ مڈو ہی گھر دے وچ کوئی بندہ نہ دھی ایماندار، نہ پتر ایماندار، نہ بندہ ایماندار، نہ بیوی ایماندار، نہ محلے دے اندر، تو اتنے کی ہے، وہاں تو ناپاکی ہے۔ لیکن دیکھیں ایک امید ہے کہ اگر بیوی یا شوہر جو ہے وہ ایک ایماندار ہے تو تقدیسی اثر جو ہے وہ اس گھرانے میں موجود ہے، اور وہ تقدیسی عمل شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، تقدیس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیس کرنے کا، اچھا تقدیس کرنے کا مطلب ہے الگ کرنا یا مخصوص کرنا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے الگ کرنا یا مخصوص کرنا، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ایمان شوہر بیوی کے باعث نجات پاتا ہے۔ اے گل ذرا سیکھ لی، اے کدی بھی نہیں ہے کہ جی بے ایمان شوہر جو ہے وہ بیوی کے باعث نجات پاتا ہے۔ کئی لوگوں نے شادی کی تھی، کہندی جی میں ایماندار ہاں، کوئی گل نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے تو میں وہ شادی کر لیں گے تو وہ بچ جائے گا۔ نہ تو یہ بائبل میں بچانے کا طریقہ بتایا گیا، اور نہ ہی یہ بائبل بتاتی ہے کہ جی کوئی بے ایمان شوہر جو ہے وہ بیوی کے باعث نجات پا سکتا ہے، نہ یہ کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ قطعاً ہدایوی مطلب نہیں کہ بھی او دی وجہ نال وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بیوی یا شوہر میں سے ایک ایماندار ہے، اگر آپ کی ماں یا باپ ایماندار ہے، آپ کی فیملی کے اندر اگر کوئی بھائی ایماندار، چونکہ یہاں تو فوکس کیا گیا بیوی اور شوہر کو اور بچے کو، لیکن اگر فیملی میں ہم دیکھیں تو کوئی ایک ایماندار ہو تو اس کی وجہ سے ایک تقدیسی اثر جو ہے وہ موجود ضرور ہوتا ہے اس گھرانے کے اندر، تو اس کے باعث جو ہے ممکن ہے کہ خدا ان پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے وسیلہ سے وہ نجات پائے گا یا اس کے وسیلہ سے وہ پاک ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک راست باز جب ہوتا ہے نا، دیکھیں بائبل میں لکھا ہے نا کہ ایک راست باز کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ تو مطلب ایک تو ہے جس کی موجودگی سے تقدیس کا اثر جو ہے وہ ہو رہا ہے، پاکیزگی اثر کرنا شروع کر رہی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے جہاں اسے خارجی استحقاق مل جاتا ہے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ مسیحی بیوی ہے جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ جب ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک ایماندار ماں ہے، ایک ایماندار باپ ہے، ایک ایماندار شوہر ہے، باقی پاویں بے ایمان نے، لیکن جب وہ ایماندار دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر موجودگی یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے وسیلہ سے تقدیسی اثر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اور گواہی گھر میں خدا کا ایک اثر
ہوتی ہے، یہ دعا ایک اثر ہے، پاکیزگی ایک اثر ہے، اور اس کی گواہی ایک اثر ہے، اس کی زندگی ایک اثر ہے۔ کاش میں کہنا وا کہ ہمارے گھروں محلوں میں کوئی ایک تے ایماندار ہوتے، لکھا نا تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو یہ ایک اثر جب ہے کہ وہ گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ سو انسانی نقطہ نگاہ سے ایسے آدمی کے نجات پانے کا امکان زیادہ ہے کہ گھر میں خدا پرست مسیحی بیوی ہو، خدا پرست ماں ہو، خدا پرست باپ یا بھائی یا بیٹا ہو، تو پورا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ جب خداوند نے ہمیں نجات دی تو ہوا یہ کہ خداوند نے ہمارے وسیلہ سے گھر میں دعا کو لے کر آیا، پاکیزگی کو لے کر آیا، اور گواہی کو لے کر آیا، اور خادموں کو لے کر، اور اس کے اثر میں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، بچنا شروع کر دیا۔ سو بنسبت اس کے کہ جب بیوی بے ایمان ہو، اور وائن خدا کا ایک خادم ہے، وہ اس کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ اس کو روحانی اثر حاصل ہے۔ اگر بیوی، جبکہ بیوی بے ایمان ہے اور اس کا شوہر ایماندار ہے، تو اس کو روحانی اثر حاصل ہے جس میں حقیقی تبدیلی یا ایمان لانے کا امکان ہے۔ ہیلیلویا۔ دیکھو کیسی گل ہے کہ اگر کوئی بیوی یا شوہر بچے نہیں نجات یافتہ، اگر ان میں ایک ہے تو ایک روحانی اثر بھی ہے، ایک روحانی گواہی ہے، ایک گواہی کا اثر ہے، ایک دعا کا اثر ہے، ایک روحانی زندگی کا اثر ہے۔ تو یہ اثر، ایک تقدیسی اثر اس جگہ پر موجود ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے ان کے بچنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ سو بلا شبہ یہی بات اس وقت بھی صادق آتی ہے جب بیوی بے ایمان اور شوہر مسیحی ہو۔ اس صورت میں بے ایمان بیوی پاک ٹھہرتی ہے۔ اب پاک ٹھہرنے سے میں نے پہلے مراد یہ بتایا کہ اس جگہ پر اثر ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ بچ جائے۔ اس کے بعد رسول کہتا ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بت پرست بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی کیا کرنا پڑتا تھا، چھوڑنا پڑتا تھا۔ پولوس وضاحت کرتا ہے کہ فضل کے انتظام کے تحت جہاں فرقین میں سے ایک با ایمان اور دوسرا بے ایمان ہو، وہاں بچے بھی یعنی فرزند پاک ہیں۔ ہیلیلویا۔ یعنی کہ ان کے بچنے، ان کے اندر بھی چونکہ اس کا باپ یا ماں نجات یافتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیسی اثر موجود ہے، گواہی کا اثر موجود ہے، روحانی زندگی کا اثر موجود ہے، دعاؤں کا اثر موجود ہے، روحانیت موجود ہے، تو اس کا اثر، تو اس سے کیا ہوں گے، بچے اور شوہر یا بیوی جو بے ایمان ہے وہ پاک ہوں گے، اور وہ پاکیزگی۔ لفظ جو پاک ہے یہاں پر اس مادہ سے مشتمل ہے جس کا ترجمہ ہے مقدس کرنا کیا گیا، یعنی اردو ترجمہ ہے پاک ٹھہرتا ہے یا پاک ٹھہرتی ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے اپنے آپ پاک ہوتے ہیں، نہیں، یعنی صاف اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک استحقاق کی زندگی پر مخصوص ہو جاتے ہیں۔ ان کے والدین میں سے کم ایک ایسا ہوتا ہے جو خدا کو پیار کرتا ہے، خاندان میں ایک ایسا ہوتا ہے جو خدا کو پیار کرتا ہے، اس کے ماں باپ میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو خدا کو پیار کرتا ہے اور ان کو انجیل کا بیان سناتا ہے۔ چنانچہ ان کے نجات پانے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں والدین میں سے ایک میں روح القدس سکونت کرتا ہے، ایک کے اندر گواہی ہے خدا کی، ایک کے اندر روحانی زندگی ہے، ایک کے اندر مسیح کا خوف ہے، ایک کے اندر دعائیہ زندگی ہے۔ تو اس مفہوم میں وہ مقدس ٹھہرتے ہیں۔ یہ آیت یقین بھی دلاتی ہے کہ جب والدین میں سے ایک مسیحی اور دوسرا غیر مسیحی ہو تو بچے ہونا ناروا بات نہیں، خدا اس شادی کو تسلیم کرتا ہے اور بچے حرام زادے نہیں کہلاتے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، شکر گزاری کریں ان ماؤں کے لیے، ان باپ کے لیے، ان فیملی میں اس فرد گھرانے کے شخص کے لیے جو ایماندار ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہمارے لیے روحانی اثر کو لے کر آتی ہے، دعائیہ اثر کو، گواہی کے اثر کو، روحانی اثر کو، انجیل سنانے کے اثر کو، اور اس سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں۔ جو نجات یافتہ نہیں ہے ان کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ نجات پانے لگتے ہیں۔
آئیں شکر گزاری کریں خداوند کی. بھائی جنید کے ساتھ مل کر آج ہم دعا کریں گے. آپ جتنے آن لائن موجود ہیں، جتنے چرچ کے اندر موجود ہیں، آئیں خدا کی شکر گزاری کریں. آپ کی درخواستوں کے لیے جتنی پریئر باکس میں کرسمس سیزن کے لیے بھی دعا کریں گے. آئیں آ جائیں شاباش خداوند کے حضور دعا کریں. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ایلون تمجید کے لیے کرتے برکت خداوند چاہتے خدا. ہیں. اس ہیرٹ وقت اس ہیبل گھڑی کے کے لیے لیے، میں تیری علیشا کے شکر لیے گزاری خداوند کرتا برکت خداوند چاہتے خدا، ہیں. Yes, Lord. جو تو نے ہماری ایونجلسٹ زندگی میں جاوید بخش دی. نسیم کے مہربانی لیے، یسوع کہ خداوند تیری پاک علیشا حضوری کے میں لیے جھک کر خداوند تجھے سجدہ تیری کر برکت سکے، چاہتے تجھے ہیں. مبارک کہہ ذیشان سکے. مسیح تو زندہ پاک خدا ہے. میں تیرا شکر کرتا خدا علیشا خدا کے لیے آج کے دن کے لیے خدا خدا سنیل جو کے تو نے لیے، ہماری زندگی میں بخش زائدہ دیا خدا سنیل خدا کے لیے، کہ خدا تیرے تیری حضور میں اکٹھے ہو کر تجھے ارشد سجدہ جان کر کے لیے سکے، خدا تیری اس کے انجیل کو گھرانے کے سیکھنے لیے والے ہوں، تیری تیری برکت انجیل کو چاہتے ہیں سمجھنے خدا. والے ہوں. اسے خدا bless خدا کر میں خدا. تیرا اس شکر کے کرتا سارے ہوں رکے تیرے کاموں کو فضل، تو تیرے چلا رحم سکتا کے ہے. لیے خدا اس خدا، کا گھرانہ تیری خدا محبت، تیرے تیرے حضور پیار برکت کے لیے پائے خدا میرے یسوع. خدا. میں تیرا اس کی شکر خدمت کرتا تیرے ہوں خدا. حضور آج خدا خدا اس خدا کے جتنے بچے، لوگوں اس نے کی خدا نسل خدا خدا تیری انجیل تیری سنی ہے برکت خدا چاہتا خدا، ہے خدا. سیکھی ہے خدا خدا، Bless ہو اور ان کی خدا. Bless ہو وسیلہ سے خدا خدا ان کے گھرانوں میں نجات کا خداوند کام bless ہو کر. خدا خدا، زائدہ ان کی آنسو جنید اولاد طاہر بدلے کے لیے خدا خدا، خداوند اور ان رب کے لکا گھرانوں میں شدہ نجات رب آئے لکا خدا شدہ. خدا، بیداری خدا آئے رب خدا رب خدا، ان لکا کی شدہ. زندگیاں بدلے خدا خدا، زائدہ تجھے جاننے سنیل کے لیے ہو خداوند خدا تیری خدا، برکت. تاکہ تیرے نام کو جلال ارشد دینے جان والے کے ہو. لیے میں تیری خداوند اس برکت کی مانگ کوئی لیتا پریئر ہوں. ریکویسٹ ہے خداوند روح چھو القدس کی پاک کر وسیلہ سے برکت دے مہربانی پوری ہو یسوع. خدا. تیرا فضل علیشا والا کے ہاتھ ہے لیے خدا خداوند. خدا، تو خدا تیرا خدا ہاتھ جتنے ہے لوگ خداوند. خدا ایلون خدا بابر تیرے پر، حضور اس میں کے آئے ہیں بچوں خدا پر خدا، خداوند ایک تیری ایک برکت. زندگی کو اس چھو کی آنے خدا، والی نسل نام پر بائی تیری نام برکت. برکت دے خدا خدا، ادبار انہیں رب اپنے لکا جلال میں شدہ پڑھنے کا رب فضل لکا دے شدہ خدا خدا، رحم دے ہندار خدا رب خدا، لکا تاکہ شدہ خدا خدا گہرے طور سے ہدار تجھے رب جان رب سکے لکا خدا شدہ خدا، رب کہ تو ہی ہمارا جلال کا ہندار رب بادشاہ ہے لکا خدا خدا. شدہ او رب خدا خدا تیری خدا ہندار خدا رب پہچان رب کرنے لکا والے ہو، شدہ کیونکہ تو رب. جلد آنے ایلون والا ہے بابر پر مہربانی تیری یسوع. برکت، او تیری خدا خدا حضوری بیدار ہو خداوند. جائے خدا خدا، تاکہ خدا خدا تیرے نام کو نورین جلال ماجد دینے بابر والے پر تیری خدا جائے تیری کار برکت کرنے ہے. والے ہو. میں تیری برکت تیرا ہندار رب فضل کو لکا مانگتا ہوں نسیم خدا خدا، جاوید تیرا کی رحم ہے خدمت پر خدا تیری خدا. برکت او ہے. خدا خدا تو ہندار قوت دے، رب طاقت دے ہیرٹ خدا. ہم حابل پر نکمے ہیں خدا خدا اس کے خدا، گھرانے تو ہمیں پر زور دیتا ہدار ہے، رب لکا قوت شدہ دیتا رب ہے، لکا طاقت دیتا ہے، ہدار تاکہ رب خدا خدا لکا تیرے شدہ حضور میں رب تیرے نام کی Bless شکر Lord, گزاری bless کرنے والے Lord, ہو. bless تیرے Lord. نام کو جلال مل خداوند سکے. bless میں تیری کر برکت خداوند. مانگتا ہوں خدا، ان اس زندگیوں کو منت پہ ذیشان خدا مسیح خدا کے پاؤں میں تیرے کو ہیل فضل کر کو ان کی مانگتا ہوں ضرورتوں خدا کو پورا خدا. او کر. خدا خدا تو اپنا فضل ان والا دنوں ہاتھ خدا ان بڑھانا کی خدا خدا. ضرورتوں کو او ان کے خدا نیک خدا مقاصد کو خدا پورا ان کر. باتوں میں خدا ہبار خدا رب تیرے لبا جلال رب کو لکا مانگ لیتے شدہ ہیں، رب لبا تیرے فضل کو ہندار رب مانگ رب لیتے لبا ہیں، لکا اطمینان شدہ کو رب مانگتے ہیں خدا خدا. ہندار تو رب خدا رب خدا اپنا لکا فضل والا شدہ حال رب بنانا، تاکہ ہبار خدا رب خدا لبا. دنیا ایک بھر ایک میں خدا زندگی خدا جو او موجود ہے خدا آن خدا لائن ہے خدا تیری خدا کاش تیرے نام کی ادریس شکر پر خدا گزاری تیری کرنے والے ہو، برکت تیرے نام کو جلال ہبار دینے والے رب ہو، لکا تیرے نام کی شدہ جے رب کار کرنے رب والے ہو لکا خدا شدہ خدا. رب اس منتھ میں خدا خدا تیرے نام کی شکر کرنے والے ہو، کیونکہ خداوند خدا تیری حفاظتوں میں خدا خدا تیرا فضل والا ہاتھ ہے خدا خدا. اپنی شریر کے منصوبوں کو فیل کرنا خدا خدا، بلکہ تو اپنا جلال ظاہر کرنا. میں تیرا فضل مانگ لیتا، تیرا رحم ہے خدا خدا. تو خداوند خدا زور دیتا ہے، تیرا فضل ہے خدا خدا. او خدا خدا جتنے لوگ خدا خدا تیرے حضور میں پریئر ریکویسٹ لائے خدا خدا، ایک ایک پریئر ریکویسٹ کو سن خدا خدا، ان پہ دھیان لگا خدا خدا. ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خدا خدا. جو بے اولاد جوڑے خدا خدا انہیں اولاد جیسی نعمت دے خدا خدا. جو بے روزگار ہے خدا خدا انہیں روزگار دے خدا خدا، تاکہ خداوند خدا وہ خدا خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہو، تیرے نام کو جلال دینے والے ہو. میں تیری برکت مانگتا ہوں، تیرا رحم ہے خدا خدا. تیرے بندہ کے لیے خدا خدا دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ استعمال کر خدا بادل کا سایہ خداوند ہدیہ رب لگا شندہ رب جتنی درخواستیں ان پر خداوند سحر کی شفا کے لیے لوگ تیری انجیل کو تیرا جانے، شکر لوگ تجھے تیرا پکارنے شکر والے رب ہو، لگا لوگ تیرے شدہ نام رب کو جلال دینے والے ہو رب یا خدا رب خدا. لگا میں تیری شدہ برکت مانگ لیتا bless ہوں، Lord, چھو bless پا کر Lord, برکت bless دے Lord, bless تیرا Lord, رحم ہے bless خدا. Lord, میں تیری bless شکر Lord, گزاری bless کرتا Lord, ہوں. bless جتنے لوگ تیرے Lord, حضور میں ہوں bless خدا Lord, خدا، bless ان خدا خدا Lord. زندگیوں پر خدا خدا میں تیری برکت مانگتا ہوں. اور تیرا فضل والا ہاتھ ہے، ان کے باعث ان کے گھرانوں میں نجات کا کام ہو. تیری برکت والا ہاتھ قومیں رہائی ٹھہرا دے پائیں، خدا قومیں خدا، نجات تاکہ تیرے نام کی پائیں شکر خداوند. گزاری کرنے والے قومیں تیرے نام کو خداوند تیرے جلال دے. حضور آئے تیری خداوند برکت ہے. رب یا چھو لگا پا شدہ کر رب برکت
Father. Yes, Lord. यीशु मसीह के वसीला से Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ कहें। इससे पहले कि खुदावन की सिखाई हुई दुआ कहें, हमारे साथ आप 28 तारीख को क्रिसमस के बाद कलीसियाई शुक्रगुजारी का रोज़ा रख सकते हैं। जाने वाले साल के लिए, आने वाले साल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं और आए खुदावन के नाम को जलाल दें।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض بھی معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔